दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। इमरान खान नियाज़ी को रेस्क्यू करने के लिए लंदन के 10 चोटी के वकला और 50 के करीब NGOs पाकिस्तान आने के लिए तैयार। अलीमा खानम का आलमी अदालत इंसाफ में जाने का ऐलान और साइफर केस का फंदा शाह महमूद के कुरैशी के गर्दन के अंदर फिट करने की कोशिश कौन कर रहा है, और इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से PTI का एक अहम कदम, और इमरान खान नजी के जानशीन तैयार। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में, और साथ एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता हूं वीलॉग शुरू करने से पहले कि मरूफ सहाफ़ी PTI के रहनुमा जनाब अयाज अमीर साहब के साहबजादे शाहनवाज अमीर को इस्लामाबाद के सेशन जज नासिर जवेद साहब ने सजाए मौत सुना दी है और 7-10 लाख जुर्माना भी आयद किया है। और उनकी जो शरीक मुलजम थी समीना शाह, उसको बरी कर दिया गया है। केस उनको अपनी बीवी के डंबल मार मार कर उन्होंने अपनी बीवी सारा इनाम को कत्ल किया, जो कि कनेडियन शहरी भी थी। तो बड़ा बहिमाना कत्ल था, और ये सज़ा जो है ना ये बड़ी ज़रूरी थी ताकि माशरे के अंदर एतदाल पैदा हो, रवादारी हो और इंसाफ का बोलबाला हो। बहरहाल देखते हैं कि भी ये सेशन जज का ये फैसला है, तो आगे चलकर इसको ये चैलेंज होता है नहीं होता, ये आगे चलकर क्योंकि उनके पास अपील के लिए हाई कोर्ट का भी एवेन्यू है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, इंट्रा कोर्ट अपील वगैरह भी काफ़ी। बहरहाल देखते हैं कि आगे चलकर इस केस के सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है। तो अब जनाब आते हैं जनाब इलेक्शन के अल्तवा की तरफ। तो इमरान खान नियाज़ी साहब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब आए मैदान के अंदर, जब उनकी टिक करनी बैठ रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ का भरपूर मुतालबा किया, पुरजोर तरीके से मुतालबा किया इलेक्शन का। तो इलेक्शन इलेक्शन करते रहे कि इलेक्शन मिले, और बिलाखिर 14 मई को इलेक्शन के PK के और पंजाब के अंदर उनको मिल भी गए इस साल, तो जो कि हुए नहीं। तो अभी जो है ना जो मुल्क इलेक्शन की तरफ जो है ना ये गामजन है, तमाम जो है ना फील्डिंग जो है ना ये सेट हो रही है इलेक्शन के लिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके अंदर से इलेक्शन कमीशन ने ROs DROs वगैरह जो है ना वो उनको नोटिफाई किया, नोटिफाई करके उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो इस नोटिफिकेशन के खिलाफ जो है ना PTI लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चली गई। तो लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे ये नोटिफिकेशन जो है ना इलेक्शन कमीशन का उसको कर दिया मुअत्तल, और बोला सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि लार्जर बेंच बनाकर इस नोटिफिकेशन के ऊपर जो है ना आप फैसला करें। और साथ ही साथ उन्होंने जो है ना इलेक्शन कमीशन को रोक दिया कि उनकी ट्रेनिंग जो है ना ये रोकी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने DO ROs और DORs वगैरह इनको सारी की उनकी ट्रेनिंग जो है ना ये रोक दी। तो अब जनाब आ जाते हैं साइबर केस के हवाले से। तो इमरान खान नियाज़ी के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई। तो जो सहाफ़ी अंदर गए थे वो खबर बयान करते हैं कि इमरान खान नियाज़ी फर्द जुर्म आयद होने के बाद साइफर के हवाले से टूट चुके हैं। तो चेहरे पर उनके परेशानी थी, सहाफ़ियों के साथ उन्होंने आंखें भी नहीं मिलाई, कोई इंटरेक्शन नहीं की। हालांकि ये मौका हाथ से उनको जाने नहीं देना चाहिए था, सहाफ़ियों के साथ बात करते उनका पैगाम बाहर निकलता। तो शाह महमूद कुरैशी भी जब आए, उनकी भी कमर जो है ना ये झुकी हुई थी, और वो भी जो है ना वो भी टूट चुके थे। यानी कि उनका जो जेस्चर था यही बता टूट चुके हैं। वो भी उन्होंने जो गलती की है इमरान खान नजी के कहने के ऊपर, या जिस तरह भी इस साजिश का वो जिस लिहाज से भी शरीक हुए हैं, तो यकीनी तौर पर जो है ना उसके ऊपर वो उनका केस भी जो है ना ये सज़ा की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि इमरान खान नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी साहब ये मरकज़ी इसके अंदर करदार हैं। तो इमरान खान नियाज़ी ने कमाल होशियारी से अपने आप को बचाने के लिए अदालत के अंदर जो उन्होंने फरमाया, उन्होंने बोला कि ये साइफर जो है ना ये 27 मार्च के जलसे के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने मुझे पकड़ाया था कि ये आपकी मानत है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैंने तो उसको पढ़ा भी नहीं, तो मैं शाह महमूद कुरैशी के कहने के ऊपर ये मैंने जो है ना ये साइफर लहरा दिया, सारी बातें कर दी। यानी कि गो के इमरान खान नियाज़ी जो साइफर का केस का जो मुतवक्का फंदा है, अगर किसी को क्लिक की लग सकती है, इमरान खान नियाज़ी अपने आप को बचाने के लिए शाह महमूद की कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और इमरान खान नियाज़ी के बारे में तो किसी की दूसरी को राय नहीं कि ये मोहसन कश है।
تو اس کیس کی جو ہے نا جب یہ ہوا اس کے بعد حلیمہ خانم صاحبہ جب باہر جیل کے باہر آئیں تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ عمران خان نیازی کا کیس ہم عالمی عدالت انصاف میں لے کر جائیں گے اور امریکہ کی عدالت کے اندر بھی ان کو چیلنج کریں گے ڈونلڈ لو کو، اور جو ہے ان کو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں توقع نہیں کہ عمران خان نیازی کو پاکستان کے اندر انصاف ملے، اس لیے عالمی عدالت انصاف میں ہم جائیں گے۔ تو یہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی یہ جورسڈکشن نہیں ہے عالمی عدالت انصاف کی، اور دوسرا عالمی عدالت انصاف کے اندر کوئی بندیالی ٹائپ کے جج نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ جائیں گے آپ کو انٹرٹین کریں گے آپ کا کیس جو ہے نا ٹیک اپ کر لیں گے۔ تو اگر پی ٹی آئی اس کے اندر جاتی ہے جس طرح یہ حلیمہ خانم صاحبہ نے فرمایا تو یہ بلکہ دنیا کی پہلی مثال ہوگی کہ کوئی شہری جو ہے نا کوئی شہری اپنی ہی ریاست کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے اندر گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہنوز دلی دور است، تو ابھی اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ عمران خان نیازی بھی چھوڑو ہے اور یقینی طور پر اس کی بہن بھی اسی کے نقش قدم کے اوپر ہے، اور بار بار ان کی پھانسی کا عمر قید وغیرہ کا یہ راگ لاتی رہتی ہیں، اللہ کے نہ حکومت کی طرف سے نہ قانون دانوں کسی بھی قانون دان کی طرف سے نہ ہی عمران خان نیازی کے غالب الوکلا کی طرف سے ایسی کوئی بات منظر عام پر آئی ہے۔ تو اب آتے ہیں وہ اس خبر کی طرف، عمران خان نیازی کے جانشین کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا، کہ اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ انگلینڈ کے 10 وکلا اور تقریباً 50 کے قریب این جی اوز یہ پاکستان کے اندر عمران خان نیازی کو بچانے کے لیے آ رہی ہیں، پاکستانی عدالتوں کے اندر یہ عمران خان نیازی کا مقدمہ لڑیں گی، اپنا انفلوئنس یوز کریں گی تاکہ عمران خان نیازی کو جو ہے نا یہ ریلیز کروایا جائے۔ تو یہ خبر کس نے بریک کی؟ یہ خبر بریک کی ہے ایک بہت ہی بڑا پی ٹی آئی کا جو ہے نا یہ چھوڑو ہے جو لوگوں کو اسی طرح کی جو ہے نا یہ خبریں کر کر اپنے فالوورز کو جو ہے نا یہ بے بنیاد خبریں جن کے اوپر کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا، تو اس نے یہ خبر بریک کی ہے۔ تو یہ خبر بریک اس نے اپنے ٹویٹ کے اندر کی ہے جناب شہین صاحبائی صاحب، جو کہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، صحافت کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کے طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب جو ہے نا اپنے ٹویٹ کے اندر، ٹویٹ منتری میں پڑھ رہا مگر یہ کہ اس کے میں وہ بیان کر رہا ہوں، پروڈیوسر صاحب ٹویٹ لگا دیں گے۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ عمران خان نیازی کے خاندانی ذرائع سے کیسے انہوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے باہمی مشاورت کی، باہمی مشاورت کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان نیازی کے بیٹے، دونوں بیٹے، ساتھ بریکٹ میں انہوں نے بیٹے اور جمائمہ خان لکھا ہوا ہے۔ اب جمائمہ خان کو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جمائمہ خان کیوں؟ عمران خان نیازی کی بیوی تو ہے نہیں ہے وہ، اور یقینی طور پر وہ جس مذہب سے یا پھر اس کا تعلق ہے تو وہی تو الزام ہے عمران خان نیازی کے اوپر کہ یہ انہی کا نمائندہ ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ عمران خان نیازی کے بیٹے یعنی کہ جمائمہ خان اور عمران خان نیازی کے بیٹے 10 انگلینڈ کے وکلا لندن کے اور 50 کے قریب این جی اوز پاکستان جو ہے نا آ رہی ہیں، اگر انہوں نے مشروط رکھا کہ یہ خاندانی ذرائع نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان دفروں نے، ان کا اشارہ ججوں کی طرف تھا، جوڈیشری کی طرف تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، تو یہ سیاسی قیادت تو خیر نہیں اس زمرے میں آتی، اگر ان دفروں نے عمران خان نیازی کو نہ چھوڑا تو یہ پھر یہ آئیں گے پاکستان کے اندر، عمران خان نیازی کا مقدمہ پاکستان کی ہر عدالت کے اندر جو ہے نا یہ لڑیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کی خواہش ہے جس کو انہوں نے خبر بنا کر انہوں نے بریک کیا، تو ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے، جنہوں نے اس کے اوپر یقین کرنا ہے وہ یقین کرے، کیونکہ یقین کرنے کے اوپر جو ہے نا یہ کوئی ممانعت ہے نہیں۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان نیازی کے جانشین کی طرف۔ تو میں اپنے متعدد ویلاگ میں یہ میں ذکر کرتا رہا ہوں، اور یقین یہ حقیقی بات ہے کہ عمران خان نیازی کا جانشین میدان کے اندر آ چکا ہے۔ تو میں اپنے متعدد ویلاگ میں یہ ذکر کرتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلنے والی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ کی ہیچری میں پیدا ہونے والی جماعتیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا بناتی ہے جماعتوں کا، ان کا مختلف ان کا رد عمل ایک ہی ہوتا ہے، ویسے پولیٹیکل پلیٹ فارم کے اوپر ان کا نام ڈفرینٹ ہوتا ہے، پی ٹی آئی ہو گیا، نون لیگ ہو گیا، کوئی اور جماعت ہوگی، مگر رد عمل ان کے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کا دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کا عمران خان نیازی بھی پارلیمنٹ کو جوتے کی نوک پر نہیں لکھتا تھا، نہیں آتا تھا، میاں صاحب کا طرز عمل بھی ایسے ہی تھا۔ تو اب جو ہے نا یہ میاں صاحب جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کے سیاسی جانشین کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی اور یقین حیران بھی ہونا چاہیے
کہ کہاں پی ٹی آئی اور ایک دوسرے کے مخالف پی ٹی آئی اور نون لیگ اور میاں صاحب اور عمران خان نیازی اور کہاں پر یہ جانشینی، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کے سامنے یہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ عمران خان نیازی صاحب جب ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو انہوں نے ایک طریقہ انہوں نے پکڑ لیا تھا. انہوں نے طریقہ یہ پکڑا کہ جناب پریس کانفرنس نہیں وہ کرتے تھے، ویڈیو بیان جاری کر دیا یوٹیوب کے اوپر اور اسی کو پریس کانفرنس کا نام دے دیا. کسی کا صحافی کا سوال نہیں، کچھ نہیں، بس اپنی بات کہہ کر چلتے بنے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا یہ جب یہ خبر تھوڑا سا اور بڑھا تو پھر انہوں نے قوم سے خطاب کرنا شروع کر دیا. سو کالڈ قوم، قوم سے خطاب کون کرتا ہے؟ قوم سے خطاب وہ کرتا ہے جو سرکاری منصب پر ہو، یعنی کہ صدر کر سکتا ہے، وزیر اعظم کر سکتا ہے، آرمی چیف ہے. وہ قوم سے اگر کوئی خطاب کرے تو کوئی سینس بھی بنتی ہے. چیئرمین سینٹ ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ کرتے نہیں ہیں. تو اگر وہ قوم سے خطاب کرے تو یہ بنتی بھی ہے یار یہ سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہیں، یہ ملک کی ایگزیکٹو کے اوپر بیٹھے ہیں، تو یہ سے قوم سے خطاب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اب عمران خان نیازی کو اتنا خبر تھا کہ قوم سے خطاب کرنے کا ایک جھنڈا پی ٹی آئی کا ادھر لگا، ایک جھنڈا پاکستان کا ادھر لگا. تو قوم سے جناب شہنشاہ اعظم قوم سے خطاب کر رہے ہیں. تو وہی کام میاں نواز شریف صاحب نے کیا. تو میاں صاحب نے بھی جو ہے نا ایک طرف جو ہے نا وہ نون لیگ کا جھنڈا لگا کر، پاکستان کا جھنڈا لگا کر قوم سے خطاب کیا. عمران خان نیازی کا قوم سے خطاب بھی 0 = 0 ہوتا تھا، یعنی کہ کوئی اس کے اندر کنٹینٹ نہیں ہوتا تھا. تو میاں صاحب کے خطاب کے اندر بھی کوئی کنٹینٹ نہیں تھا، بلکہ وہ نوحہ تھا میاں صاحب کا. وہ نوحہ یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اسی کا نوحہ تھا، اسی کی کنٹینیوٹی تھی. اسی ردیف اور قافیے کے اوپر انہوں نے اسی بحر کے اندر انہوں نے اپنی یہ قوالی گئی کہ مجھے کیوں نکالا. کہ جب میاں نواز شریف اتنا کھٹکتا تھا انہوں نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ 5 روپے کی روٹی تھی یا 25 روپے کی ہو گئی ہے، تو مجھے وہ مہنگائی جو ہے نا یہ 4% تھی، اب یہ 40% ہو گئی ہوئی ہے، تو مجھے نکال کر یہ اس کے اوپر کیوں نہیں کنٹرول کیا. اس طرح یعنی کہ انہوں نے گرے شکوے. تو جس منصب پر آپ رہے ہیں یا جس منصب پر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو قوم آپ سے گلے شکوے نہیں، آپ کے گلے شکوے نہیں سننا چاہتی. ان باتوں کا مجھے بھی پتا ہے، ایک عام آدمی کو بھی، لے مین کو بھی پتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے، آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے. آپ کے نوحہ سننے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا، نہ کسی کے پاس کوئی ٹائم ہے. آپ قوم کا بھی، سارے لوگوں کا آپ ٹائم پر بات کر رہے ہیں جب آپ ایک گائیڈ لائن نہیں دیتے، جب آپ کسی ڈائریکشن کی طرف نہیں چلتے. اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سیکھ لیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے سامنے بچہ ہے عمر کے لحاظ سے. اگر اس کی یعنی کہ سیاسی اننگ کا بھی دیکھیں تو اس کی سیاسی اننگ شروع ہوتی ہے 2018 کے اندر. تو 2018 کے الیکشن سے وہ اس کی سیاسی اننگ شروع ہوتی ہے. تو ابھی تو اس کے تقریباً 5 سال بھی نہیں ہوئے سیاسی میدان کے اندر، عملی میدان کے اندر قدم جمائے ہوئے. تو اس کی باتیں سنیں تو وہ اس کی باتوں کو لوگ جو ہے نا بڑا ٹینٹیو ہو کر سنتے ہیں، بڑے توجہ سے ان کو سنتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ورکر کنونشن کی ہے اس کے اندر وہ ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں، پاکستان کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کے مسائل کے ذکر کا حل کرتے ہیں. آپ کی طرح نہیں ہے کہ یار یہ روٹی 12 روپے 5 روپے کی تھی 25 کی ہو گئی، مہنگائی جو ہے نا یہ 4% ہی ہے، یہ 40% ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. آپ یہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے، آپ کے پاس آپ وہ ڈسکس کریں لوگوں کے ساتھ. وہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے، صوبائی خود مختاری کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے. آپ جو ہے نا یہ وہ بندر تماشا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. اور لوگوں کا ٹائم عمران خان نیازی صاحب بھی ضائع کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نیازی کے جانشین کے طور پر میاں صاحب نے اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا جو ہے نا یہ شروع کر دیا ہے. تو اور پہلا یہ قوم سے خطاب یہ پہلا سٹیپ تھا اس طرف کہ عمران خان نیازی کے جو مستقبل کے جانشین ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہوں گے. یہ ابتدا ہے، ابھی ابتدا عشق ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ میاں صاحب کے اور بھی جو ہے نا یہ قوم سے سو کالڈ جو ہے نا یہ ریکارڈڈ خطاب، ایڈٹ شدہ خطاب آپ کے پاس آئیں گے جن کے اندر کوئی کنٹینٹ نہیں ہوگا، صرف واہ ویلا دکڑا ہوگا، نوحہ ہوگا. تو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سیکھیں، ان کی تقریر کو کاپی کریں، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں. تو کہا کہ جو آپ کے فالوورز ہیں، آپ کو سننے والے ہیں،
उनको कोई कंटेंट तो मिले, उनको ये तो पता चले कि मियाँ साहब की ना सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर नज़र है, बल्कि उसका हल भी जो है ना वो जानते हैं। हाल कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर से ही चोरी शुदा होगा, मगर ये कि कम से कम चले आप अपनी ज़ुबान से अदा तो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।